देखिए, अल-फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो हमारा 20 रोज़ा पैकेज बना हुआ है, आज हम जद्दा की ज़ियारतों के लिए गए थे और वहाँ से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के मकबरे पर हाज़िरी के बाद और मस्जिद क़िसास देखने के बाद मस्जिद अर्रहमा जो समंदर में वाक़ है, हम वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ से फिर अब यहाँ पर हम पहुँचे सुलह हुदैबिया। इस मकाम का नाम है हुदैबिया। ये एक इस्लाम का बहुत ही तारीख़ी मकाम है और बल्कि एक तारीख़ी टर्निंग पॉइंट है इस्लाम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मुशरिकीन मक्का से तंग आकर अल्लाह के हुक्म से आपने हिजरत की थी और हिजरत मक्के से मुकम्मल तरीक़े से की थी। मदीने को अपना शहर बना लिया था। 6 साल गुजर गए थे। सहाबा किराम को खाने काबा याद आता था, मक्कतुल मुकर्रमा याद आता था और सारी चीज़ें याद आती थी। वहाँ का तवाफ़, वहाँ की उम्रा, वहाँ की इबादतें, सारी चीज़ें याद आती थी, लेकिन आप हमेशा बेचैन रहते थे। 6 साल गुजरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में आपने देखा कि आप एहराम बांधकर उम्रा कर रहे हैं, आपके साथ कुछ सहाबा हैं और कुछ हलक बना रहे हैं, कुछ कसर कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया और कहा कि देखो, अल्लाह की जानिब से मुझे ये इशारा है, क्योंकि नबी का जो ख्वाब होता है वो वही का दर्जा रखता है। नबी का जो ख्वाब होता है, लेडीज हो गए, नबी का जो ख्वाब होता है वो वही का दर्जा रखता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया वही के ज़रिए से बताया गया था कि आप मक्कतुल मुकर्रमा जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब ये ख्वाब सुनाया तो सहाबा के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, जोश और जज्बा बढ़ गया और सब तैयारियां करने लगे और कुछ ही दिनों में मक्कतुल मुकर्रमा उम्रे के लिए तैयारी होगी माशाअल्लाह। 1400 सहाबा का एक बड़ा काफिला मक्का मदीने मुनव्वरा से निकला और वहाँ पर मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा, वहाँ से एहराम बांधा गया, कुर्बानी के कुछ ऊँट साथ रखे गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से जब पहुँचे तो मक्के वालों को इत्तला मिली कि मुसलमान वहाँ से जो है यहाँ पर उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कि भाई ये मुसलमान हमारे पास नहीं आना चाहिए और कुछ भी हो इनको वहीं से वापस करो। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, उनको एक काफिले के साथ भेजा गया कि तुम जाकर इनका जो है इनको वहाँ से भगा दो। अल्लाह के और कुछ दूर जो है उनका पड़ाव डाला गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि मुशरिकीन मक्का ने एक जो है एक फौजी दस्ता भेजा है और वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है, लिहाजा क्या करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर पड़ाव डाला, इसे हुदैबिया कहते हैं। यहाँ पर एक कुआं था, एक बबूल का दरख्त था। तो यहाँ पर जब आपने पड़ाव डाला और जब देखा कि मुशरिकीन मक्का ज़्यादा जोश में, ज़्यादा गुस्से की हालत में है और वो गलत कदम उठा सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि ए उमर, तुम जाओ और जाकर कहो कि हमारी नुमाइंदगी करो और मक्के वाले से कहो कि हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, क्योंकि मेरे मिजाज में तेज़ी है और सुलह करना है, इसलिए शायद मेरे से बेहतर किसी और को आप भेजे तो बेहतर है। मुझसे कोई बात ऐसी न निकल जाए कि बात बनने के बजाय बिगड़ जाए और आपको कोई तकलीफ पहुँचे। तो फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नुमाइंदा बनाकर भेजा गया। मक्कतुल मुकर्रमा में गए और किसी के अपने रिश्तेदार के साथ गए और उनकी अमान में वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद आपने तमाम को जमा किया और बताया कि भाई हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे। फिर कुरैश मक्का ने भी क्या किया था, अपने अपने लोगों को भेजा था कि जाके चेक करके आओ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उनमें से एक जो बाद में ईमान लाए, जिनका नाम उमैर था, वो यहाँ पर आया और जब देखा उन्होंने कि सहाबा किराम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार है, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। आपका हुक्म होता तो हर साहबी ये चाहता कि पहले मैं अमल करूं। इतनी कुर्बानी देखकर, इतनी तड़प और इतना इश्क देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका ताल्लुक देखा तो उमैर ने अपने मक्के वालों से कहा कि ये देखो, ये अपने नबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मिल के आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के देखो उमैर, हम कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हम जो है सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। हम उम्रा करेंगे और फिर फौरी वापस हो जाएंगे। ये जानवर भी देखो, ये जानवर भी कुर्बानी के है, इनकी निशानियाँ कुर्बानी की है।
ہم کوئی لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ایک ایک تلوار تھی جو نیام کے اندر تھی۔ تو قریش عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن یہ مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو ان کو روکیں گے، اور پوری پلاننگ کی، پوری تیاری کی۔ لیکن جب عمیر جو بعد میں ایمان لائے، ان کی رپورٹ پہنچی کہ بھائی دیکھو، وہ اگر لڑیں گے اور کچھ ہو جائے گا تو پھر مناسب نہیں ہے، کہ بہتر ہے کہ آپ صلح کر لو۔ بہرحال قریش مکہ کے ساتھ بیٹھک ہوئی، بات چیت ہوئی، اور طے پایا کہ چند جو ہے قریش کے سردار جائیں اور آپ سے جا کر بات کریں۔ ان میں ایک مشہور جو تھے ان کے سہیل نامی تھے، وہ بھی آئے اور بیٹھے، اور یہ اسی جگہ پر، اب یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں نا، اب یہ اس کی پرانی نشانیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نہیں ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے دور کی ہے، یہ غالباً شاید۔ تو یہ کچھ عمارت ابھی اس کی، اس کو ایسا رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ایک کنواں تھا، وہ ابھی اس کا نشاندہی نہیں کہاں پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب معاہدہ ہوا، میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ مشرکین مکہ کے سردار تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ کرام تھے۔ وہ معاہدے کے اندر جب باتیں ہوتے ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ، جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس پر لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے قریش مکہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو فوراً اس سہیل نے کہا کہ نہیں، یہ رسول اللہ مٹا دو، کیونکہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، تم اس کو مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، میں نہیں مٹا سکتا یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے، کیونکہ آپ امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پھر آپ نے وہ مٹایا اور پھر لکھا محمد بن عبداللہ۔ پھر یہ معاہدہ ہوا اور لکھا گیا، اور معاہدے میں شرط کیا تھی بھائی، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان یہاں سے عمرہ نہیں کریں گے، یہاں سے واپس جائیں گے۔ اب صحابہ کرام 6 سال کے انتظار کے بعد آ رہے تھے۔ 6 سال کا انتظار کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ 6 سال کے انتظار کے بعد آپ آ رہے تھے، تو صحابہ کو تو کہاں سے یہ برداشت ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی نگاہ رکھنے والے تھے، سیاسی بصیرت بہت زیادہ آپ کے اندر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری یہ شرط منظور ہے، عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس چلے جائیں، یہ شرط منظور ہے۔ پھر لکھا، پھر ایک شرط رکھی گئی کہ 10 سال ہمارا جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا، 10 سال ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، وہ بھی لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد لکھا گیا کہ کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکہ آتا ہے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن کوئی ہمارے پاس سے اگر مسلمان ہو کر آپ کے پاس جاتا ہے تو معاہدے کے تحت آپ کو ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ بھی منظور۔ صحابہ کرام جو تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنا دب کر کیوں صلح کریں؟ اسی دوران میں جو معاہدہ لکھ رہا تھا، مشرکین مکہ کا سردار سہیل، ان کا بیٹا ابو جندل جو ایمان لا چکے تھے، وہ مدینے سے واپس، مکے سے جو ہے مدینہ جانے کے لیے آئے۔ ان کو ان کے ساتھیوں نے، مشرکین نے ان کو گرفتار کیا اور لے کر آئے، اور وہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، التجا کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ لے کے چلیے، یہ مجھے کہیں کا نہیں رکھیں گے، میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا جو، ان کے جو والد تھے، ان کا جو سہیل تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ آدمی ابھی معاہدے کی پہلی چیز ہے، یہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو سہیل، ابھی تو ہمارا معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی طے کہاں ہوا، ابھی تو ہماری دستخط نہیں ہوئی ہے۔ کہا کہ وہ نہیں مانتے، مگر ہے تو منظور، ورنہ پھر معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل، تم جاؤ، صبر کرو، اللہ تم کو تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وہ بھی گئے۔ جب یہ ساری چیزیں طے ہوئی تو صحابہ کرام کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک عجیب سی تکلیف تھی کہ ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں۔ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا نہیں گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں بالکل میں سچا نبی ہوں۔ کیا ہمارا اللہ سچا ہے؟ کہا کہ بالکل اللہ سچے ہیں۔ کیا دین اسلام سچا مذہب ہے؟ کہا دین اسلام سچا مذہب ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب ساری چیزیں سچی ہیں تو ہم کیوں ڈرے اتنا، ہم کیوں دب کے صلح کریں اتنی؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں صلح کر چکا ہوں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ دیکھیے حضرت عمر اتنے جوش اور جذبے میں تھے، لیکن دیکھا کہ میرے آقا نے معاہدہ کر چکا ہے اور کہا کہ میں کر چکا ہوں، سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب سے کہا کہ اپنے حلق بنا لو، یعنی کہ بال منا لو، قربانی کر دو، کیونکہ ہم کو احرام اتار دو۔ لیکن 2-3 دفعے کہنے کے باوجود تمام صحابہ اسی سکتے کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ خیمے کے اندر گئے، آپ کے خیمے میں ازواج مطہرات میں سے امہات المومنین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں اور چہرہ جو ہے بجھا بجھا سا لگ رہا ہے. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ میرے سرتاج کیا بات ہے, آپ کا چہرہ بجھا بجھا سا ہے, کوئی تکلیف ہے؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام سلمہ, میں نے میرے ساتھیوں سے کہا قربانی کر لو, حلق بنا لو, لیکن کسی نے سنا نہیں. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میرے سرتاج, یہ آپ کے لیے بال کی بات کریں, یہ تو آپ کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے, یہ سکتے کی عالم میں ہے, یہ غم کی حالت میں ہے, آپ اپنی قربانی کیجیے, اپنا حلق بنائیے, یہ خود کر لیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اپنا حلق کیا تو تمام صحابہ کو پتہ چلا کہ بھائی ہم تو کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق فرما رہے ہیں. فوراً اپنی اپنی قربانی دی, اپنا حلق کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے خیمے کے اندر گئے اور ام سلمہ اپنا امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ, تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, مجھے بڑا سکون ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ صلح حدیبیہ یہاں پر ہوئی. اب تھوڑا سا غور کیجئے, اگر ہم اس وقت ہوتے تو کیسے ہوتے. 6 سال انتظار, ہجرت نہیں کہ دور رہے, 6 سال کے بعد مکے کے قریب ہے, یہاں سے 35 سے 40 کلومیٹر دور ہے مکہ, یہاں سے اتنے قریب آ کر خانے کعبہ کا دیدار کیے بغیر چلے جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, جب معاہدہ ہونے سے پہلے ایک بات بتاؤں میں آپ کو. جب معاہدہ ہو رہا تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط خبر آ گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیش آ گیا اور آپ نے کہا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. آپ نے کبھی بھی معافی کا اعلان کیا ہے, معافی کی باتیں کی ہے, لیکن یہاں پر آپ نے کہا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اور آپ نے اپنا ہاتھ رکھا, پھر صحابی کا ہاتھ رکھا, پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھا, فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور یہاں پر ایک ببول کا درخت تھا کسی جگہ پر, ببول کے درخت کے نیچے وہاں پر بیعت لی گئی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں, اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو بیعت رضوان ہوئی, تمام صحابہ نے جو ہے معاہدہ کیا, اور بعض صحابہ اتنے جوش میں تھے, بند کر دو, بعض صحابہ اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے 3 دفعہ آ کے معاہدہ کیا, 3 دفعہ بیعت کی انہوں نے. بہرحال جب معاہدہ ہو گیا, بعد میں اطلاع ملی کہ یہ خبر غلط تھی, آپ زندہ ہیں اور آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر معاہدہ ہوا. یہ سارا معاہدہ ہونے کے بعد اب دیکھیے صحابہ پورے رنجیدہ تھے, غم کی حالت میں تھے, واپس جا رہے تھے. بظاہر لگ رہا تھا یہ بہت دب کر صلح ہوئی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دب کر صلح ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے. جب یہاں سے واپس ہو رہے تھے, قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی, سورہ فتح نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب پہلے تو 6 سال باہر رہے ملک سے, اپنے وطن سے, اس کے بعد 6 سال کے بعد واپس آئے, پھر یہاں سے 35 کلومیٹر دور سے واپس جا رہے, دب کر صلح کی گئی ایسا بظاہر لگ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے فتح مبین ہم کو دی ہے. اگر ہمارے جیسے مسلمان ہوتے, ہم بولتے بھائی ہم یقین نہیں کرتے تھے, بہت مشکل تھا ہمارے لیے, اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے, اللہ کا کرم ہے ہم اس دور میں پیدا ہوئے. تو تمام صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ, کہ آپ کو ہم نے کھلی ہوئی فتح عنایت کی ہے, تمام صحابہ خوش ہو گئے. کیوں؟ ان کا یقین مضبوط تھا, ان کا یقین کامل تھا, ان کا ایمان مضبوط تھا, ایمان کامل تھا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم کو فتح ملے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایسا کرایا. دیکھیے مسلمان کہیں جا نہیں سکتے تھے, کہیں آ نہیں سکتے تھے. 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا, مسلمان یہاں وہاں ادھر ادھر جا سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سرداروں کے پاس خطوط بھیجے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کے پاس اپنے وفد بھیجے, اور تجارت کے لیے صحابہ جہاں بھی جاتے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, جہاں جاتے اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے اسلام کو پھیلاتے, اور دن بدن اسلام کے حلقے میں لوگوں کا اضافہ ہونے لگا. پھر اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ تھا, 10 سال, 2 سال کے اندر ہی مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے اس معاہدے کو توڑ دیا. اور معاہدہ توڑنے کے بعد اسلام کی تعداد بڑھی, اللہ نے فتح و نصرت عنایت فرمائے, اور 2 سال کے بعد مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما دیا. مکۃ المکرمہ فتح ہوا. اور کیسے فتح ہوا؟ خون خرابے کے بغیر فتح ہوا. مکے کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ کرام جوش اور جذبے میں تھے, اعلان کر رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آواز آئی, آپ نے فرمایا کہ روک دو, نعرہ بدل دو اپنا,
اور آپ نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ یوں کہو کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج سب کو معاف کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بھی آئے گا ہمارے سامنے وہ سب کو معاف کر جائے، بغیر کسی قتل و غارت گری کے جو ہے مکہ فتح ہوا۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو قربانی دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل کیا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینہ، اور 2 سال کے اندر مکہ فتح ہوا۔ میرے عزیز دوستو، ہم گناہگار بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیب بنایا کہ اس مقام پر ہم آئے۔ دیکھیے یہ پورا علاقہ یہ حدیبیہ کا علاقہ مانا جاتا ہے، اور اس مقام پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہم چلے ہیں۔ تو اس موقع پر اپنے ایمان کو ہم تازہ کریں، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دی، اطاعت اور فرمانبرداری کے ایک مثال قائم کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب اطاعت اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کریں گے نا سبھی بھائی۔ اور دیکھیے خاص طور سے خرافات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نا، شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے اب اپنے اپنے گاڑی میں بیٹھیے۔